मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलामु अलैकुम। सरमाया उर्दू सफ़ा नंबर 103। हिस्सा गज़ल, शायर का नाम मोमिन ख़ान मोमिन। गज़ल नंबर 2 का आज हम मुतालिया करेंगे। गज़ल के मायने हैं औरतों से गुफ्तगू करना, औरतों के हुस्न जमाल की तारीफ़ करना, या शिकार के वक्त हरन के मुंह से निकलने वाली आवाज़ को भी गज़ल कहा जाता है। जो शिकारी को देखकर उसके खौफ से उसके मुंह से कराहने की आवाज़ निकलती है तो उसको भी गज़ल कहा जाता है। गज़ल जो है वो फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अज़ीज़ तलबा तलबात, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 103 और उसके साथ आप रजिस्टर और पेंसिल साथ रखें ताकि आप शायर का तारुफ, मफ़हूम और तशरीह के अहम नुकात को नोट कर सके जो आपको तशरीह करने में मदद फ़राहम करे। तो सबसे पहले हम शायर का तारुफ करेंगे। शायर का नाम है मोमिन ख़ान मोमिन। तखल्लुस जो है वो मोमिन करते हैं। पैदाइश इनकी दिल्ली में 1800 में हुई। वालिद का नाम ग़ुलाम नबी ख़ान था। मोमिन ख़ान मोमिन एक ज़हीन तबाह इंसान थे। आज़ाद मिजाज उनके मिजाज में शामिल था। वतन परस्त थे। एक दीवान लिखा, मसनूइयाँ भी लिखी जिनकी तादाद 6 है। इनकी शायरी में सादगी और बेसाख्तगी है। जो भी लिखा इन्होंने बहुत कमाल लिखा, लेकिन असल शोहरत गज़ल की वजह से इनको हासिल हुई। ये दिलकश रोमानवी शायर 1852 को छत से गिरने की वजह से राही मुल्क के अदम हुए। शायर के तारुफ के बाद गज़ल की तरफ बढ़ेंगे। शेर नंबर 1 और उसके बाद उसका मफ़हूम और फिर इसके हवाले से तशरीह। शेर नंबर 1। ठानी थी दिल में अब ना मिलेंगे किसी से हम, पर क्या करें कि हो गए नाचार जी से हम। ठानी थी, इरादा किया था, किसी से मुराद यहाँ मुराद मौलाना फजल हक खैराबादी को लिया गया है। हम आशिक मुराद यानी कि शायर खुद मोमिन ख़ान मोमिन है यहाँ पर लेकिन नाचार बेबस मजबूर जी से दिल से। मफ़हूम है इसका, मैंने दिल में पुख्ता इरादा किया था कि अब उससे नहीं मिलूँगा, लेकिन क्या करूँ, दिल ही के हाथों से मजबूर होकर अपना ये फ़ैसला बदलना पड़ा। इस शेर के हवाले से और गज़ल का पस मंज़र कि ये गज़ल क्यों लिखी गई, तो पस मंज़र इसका कुछ यूँ है कि मोमिन यारबाश आदमी थे। किसी से नाराज़ होते तब भी गज़ल का सहारा लेते, किसी से खुश होते तब भी गज़ल का सहारा लेते और उसी खुशी को बयान करते। ये गज़ल भी मोमिन ने एक ख़ास मौका पर लिखी थी। मोमिन के एक बहुत करीबी दोस्त थे जिनका नाम मौलाना फजल हक खैराबादी था। वो आरज़ू तखल्लुस करते थे। एक दफ़ा मोमिन ख़ान मोमिन उनके दरमियान बहुत सख्त किस्म की नाराज़गी हो गई। सख्त जुमलों का तबादला हुआ, एक दूसरे से कता कलामी कर लेगी। मोमिन ने गज़ल, ये वाली गज़ल जो थी वो इसी वाक़या के बाद लिखी थी, मगर जल्द ही दोनों में फिर से दोस्ती का रिश्ता इस्तवार हो गया और गिले शिकवे जाते रहे। ज़ेरे बहस शेर में शायर जो है वो कह रहा है, हमने पुख्ता दिल से जो है वो इरादा कर लिया था कि अब हम बिल्कुल नहीं मिलेंगे, मगर हम इसी दिल के हाथों ऐसे मजबूर हुए कि फिर से दोस्ती करने को चल निकले। शायर ये समझता है कि उसकी नरम मिजाजी का भी दोस्त पर कोई असर नहीं होगा, जैसा कि पहले भी उसकी फरियाद का उसकी सख्त दिली पर कोई असर नहीं हुआ। मोमिन कहते हैं कि हमने तहैया कर लिया था कि अब दोस्त से हरगिज़ नहीं मिलेंगे, लेकिन अमल दरामद और इस वादे पर अमल दरामद का भी सोच रखा था, मगर दिल कमबख्त ने हमें फिर से दोस्त की नज़र में गिरा दिया। दरअसल उसने दोस्त से मिलने की ज़िद को ना छोड़ा। यूँ हम बेबस हो गए और अपने वादे की तजदीद की बजाय दोस्त की तरफ हाथ बढ़ाने पर जो है वो मजबूर हो गए। लेकिन कुछ ही इस गज़ल के पस मंज़र से हटकर भी देखा जाए तो ये एक रिवायती गज़ल है जिसमें आशिक महबूब की बेवफाई, बेरुखी, सितमगरी का तज़किरा कर रहा है। इस शेर में शायर महबूब के जुल्म और सितम से तंग आकर अपने दिल में इस बात का अहद करता है कि वो कभी भी महबूब को जो है वो याद नहीं रखेगा। इसलिए शायर अपने इस बेकरार दिल से नाराज़ है जिसने उसे अपने अहद का भरम भी नहीं रखने दिया और वो मजबूर होकर अपने अहद को जो है वो
توڑ بیٹھا تو گویا اس شعر میں شاعر اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہے. کسی طور بھی جو ہے محبوب سے تعلق نہ توڑ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے بغیر جو ہے وہ رہ سکتا ہے. شعر نمبر 2 ہے ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم, منہ دیکھ کر روتے ہیں کس بے کسی سے ہم. شعر نمبر 2 کا مفہوم ہے جب دوسروں کو آپس میں ہنستے مسکراتے دیکھتا ہوں تو اپنی بے بسی اور تنہائی پر جو ہے وہ مجھے رونا آتا ہے. زیر بحث غزل شعر میں جو کہ اس غزل کا حسن مطلع بھی ہے, جس میں شاعر اپنے دوست مولانا فضل خیر آبادی سے جھگڑے اور ناراضی کے بعد کے حالات بیان کر رہا ہے کہ ان دونوں میں بہت اچھی دوستی تھی, لیکن چند غلط فہمیوں کی وجہ سے کچھ سخت جملوں کا تبادلہ ہوا, ایک دوسرے سے قطع کلامی کر لی گئی. اب اس قطع کلامی کے بعد شاعر جب دوستوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے بولتے دیکھتا ہے تو اسے سب سے پہلے جو ہے اپنی بے بسی اور تنہائی پر رونا آتا ہے. اگر ہم غور کریں تو اس شعر میں حسد کا پہلو بھی نمایاں ہے, یعنی شاعر کو دوسروں کا ہنسنا بولنا ایک آنکھ نہیں بھا رہا. ایسے عالم میں وہ اپنے آپ کو اکیلا ہونا کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے. اسے یوں لگتا ہے جیسے وہ بالکل جو ہے وہ اکیلا ہو گیا ہے. اس شعر کو پڑھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے شاعر کو اپنی دوست سے ناراضی کے بعد پچھتا رہا ہے. اس گلے شکوے جاتے رہے اور پھر سے دوستی کا تعلق جو ہے استوار ہو گیا, لیکن شعرا اس وقت کہا گیا تھا کہ جب دوست سے دور تھا تو تنہائی محسوس کر رہا تھا. تو جس میں عاشق اس غزل سے ہٹ کر بھی دیکھیں تو یہ ایک روایتی غزل ہے جس میں عاشق محبوب کی بے وفائی اور بے رخی اور ستمگری کا تذکرہ بھی کر رہا ہے. اور اس شعر میں مومن کہتے ہیں کہ جب کسی عاشق کو محبوب کے دوسرے کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھتا ہوں تو پیار و محبت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے اپنی بے بسی پہ جو ہے وہ رونا آ جاتا ہے. تو شعر نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں. ہم سے نہ بولو تم اسے کیا کہتے ہیں بھلا, انصاف کیجئے پوچھتے ہیں آپ ہی سے ہم. شعر نمبر 3 کا مفہوم ہے کہ اے دوست قطع کلامی کا یہ رویہ کیسا ہے, خود ہی انصاف کرو کہ ہمیں بتاؤ کہ کیا یہ ظلم نہیں ہے. تو زیر بحث شعر میں شاعر اپنے دوست مولانا فضل حق خیر آبادی جو آرزو تخلص کرتے تھے سے ناراضی کا ذکر کر رہا ہے. دونوں بہت اچھے دوست تھے, لیکن چند غلط فہمیوں کی وجہ سے کچھ تلخ کلامی ہوئی اور ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لیا گیا. اس شعر میں شاعر اپنے دوست سے اسی قطع کلامی کا شکوہ کر رہے ہیں کہ یہ کیسی دوستی ہے جس میں خود یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم سے نہ بولو. شاعر جو ہے وہ اپنے دوست سے انصاف سے کام لینے کی درخواست کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اپنی اس بے رخی پر غور کرے, کیونکہ دوستوں کے درمیان اس طرح کی دوریاں مناسب نہیں ہوتی. شاعر کا ضبط جو ہے وہ جواب دے چکا ہے اور اس دوری اور قطع کلامی نے اسے اندر سے توڑ کے رکھ دیا ہے. پھر شعر نمبر 4 ہے ہم سے نہ بیزار جاں سے جو نہ ہوتے تو مانگتے شاید شکایتوں پہ تیری مدعی سے ہم. تو شعر نمبر 4 کا اس طرح سے ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی سے بیزار نہ ہوتے تو رقیب سے اپنے خلاف شکایتوں پر گواہ ضرور طلب کرتے. زیر بحث شعر میں شاعر اپنے دوست فضل حق خیر آبادی سے ناراضی کا ذکر کر رہا ہے. دونوں بہت اچھے دوست تھے, لیکن چند غلط فہمیوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے تھے. اگر وہ اپنی زندگی سے بیزار نہ ہوتا تو وہ ضرور اس شخص سے گواہ طلب کرتا جس نے شاعر کو دوست کو اس کے خلاف بھڑکایا تھا. دراصل واقعہ کچھ یوں ہے کہ کسی شخص نے مولانا فضل حق خیر آبادی کو جا کر مومن کے حوالے سے کچھ غلط باتیں بتائی تھی. یہ ایسی باتیں تھیں جو مومن نے نہیں کہی تھی, اس لیے مومن کہتا ہے کہ اپنی زندگی سے بیزار نہ ہوتا تو وہ ضرور اس چال بازی کا پردہ چاک کرتا اور اس شخص کو جھوٹا ثابت کرتا جس نے اپنی طرف سے باتیں گھڑ کر دوستوں کے درمیان دشمنی پیدا کی تھی. لیکن جو ہے شاعر زندگی سے مایوس ہو چکا ہے, اس لیے اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی اس کے بارے میں
کیسی غلط باتیں مشہور کر رہا ہے۔ شعر نمبر 5 ہے، بے روئے مثل ابر نہ نکلا غبار دل، کہتے تھے اس برق تبسم ہنسی سے ہم۔ تو بے روئے مثل جو تھے روئے بغیر، مثل ابر بادل کی طرح، غبار دل دل کا گرد و غبار، بوجھ دل کا، ان کو محبوب یا فضل حق خیر آبادی، برق تبسم مسکراہٹ کی بجلی، بجلی کا سا اثر رکھنے والی مسکراہٹ، ہنسی سے مذاق میں، عاشق یا مومن خان مومن۔ تو شعر نمبر 5 کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اے محبوب، ہم مذاق میں بھی تمہاری ہنسی کو برق تبسم کہتے ہیں، یعنی تمہاری مسکراہٹ بجلی کا سا اثر رکھتی تھی، لیکن کیا خبر کہ بجلی ہم پر ہی نہیں آن گرے گی اور ہمارے دل کا غبار روئے بغیر نہیں نکلے گا۔ تو اس شعر میں جو ہے مومن خان مومن دوست سے ناراضی کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے دوست کا حال کیا کہیے کہ ہم اس کی مسکراہٹ کی پیار سے بجلی سے تشبیہ دیا کرتے تھے، یہ ہمارا اس سے پیار کا ناطہ تھا، مگر یہ توقع نہیں تھی کہ دل کی لگی اس قدر نقصان دہ بھی ثابت ہوگی۔ وہ تو ہم پیار سے اس کو برق تبسم یعنی بجلی جیسی مسکراہٹ کہا کرتے تھے، وہ سچ مچ ہمارے لیے بجلی بن کر گرا اور وہ ہمارے دل کو پاش پاش کر دیا۔ ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ وہ بات جو ہم ہنسی ہنسی میں کہا کرتے تھے وہی ہمارے لیے قاتل ثابت ہوئی۔ ہمارے دوست نے ہمارے مذاق کو سچا بنا دیا اور ہمیں ایسی مصیبت میں ڈال دیا جو صرف اور صرف نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی، مگر یہ بات ہمارے لیے بہت تکلیف دہ تھی کہ اس بادل کی طرح کھل کر رو بھی نہ سکے جو بارش کے دنوں میں تیز بارش کے گزر جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے ہم لوگ تو مسلسل، یہاں پر جو ہے وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ تو مسلسل اس آس امید کے سہارے جیتے ہیں، کبھی دوست اپنی ناراضی کو کم کر کے ہم پر کرم کی نظر ڈالے، ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمارا مذاق ہی ہمارے راستے کا پتھر بن جائے گا۔ شعر نمبر 6 ہے، کیا گل کھلے گا دیکھیے ہے فضلِ گل تو دور، اور سوئے دشت بھاگتے ہیں کچھ ابھی سے ہم۔ گل کھلنا، نتیجہ نکلنا، فصل گل پھولوں کا موسم بہار، سوئے دشت صحرا کی طرف۔ تو مفہوم شعر نمبر 6 کا کچھ اس طرح سے ہے، موسم بہار آنے میں ابھی دیر ہے لیکن ہمیں تو ابھی سے صحرا کی طرف چل نکلے ہیں، ہم تو جو ہے وہ ابھی سے صحرا کی طرف چل نکلے ہیں، خدا جانے اس دیوانگی کا جو ہے وہ کیا نتیجہ نکلے۔ تو زیر بحث شعر میں شاعر بہار کی آمد سے پہلے صحرا کی طرف جانے کا ذکر کر رہا ہے۔ اردو کی شعری روایت میں بہار ایک ایسا موسم ہے جس میں یہ دیوانوں کی دیوانگی اپنی انتہا کو جو ہے پہنچ جاتی ہے اور دیوانے اس دیوانگی کے ہاتھوں بے قرار ہو کر صحرا کی طرف چل نکلتے ہیں۔ دیوانگی اور صحرا کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ دیوانگی کے عالم میں انسان اپنے سامنے تنگ و تاریک گلیوں کی بجائے صحرا کی وسعت چاہتا ہے اور جس میں اس کی دیوانگی سما سکے، اس لیے اردو شاعروں میں بہار کی آمد کے ساتھ ہی صحرا کی طرف نکلنے کا مضمون بہت کثرت سے جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ شعر نمبر 7 ہے جی، لے نام آرزو کا تو دل کو نکال لیں، مومن نہ ہو جو ربط رکھیں بدعتی سے ہم۔ آرزو فضل حق خیر آبادی، جو آرزو تخلص کرتے تھے دل کو نکال لیں، دل کو اپنے سے باہر کر دیں۔ مومن ذو معنی ہے یہاں پر، ایک مومن بطور تخلص، دوسرا صاحب ایمان شخص، رب تعلق علاقہ بدعتی نئی بات، دین میں نئی بات کو نکالنا۔ تو اس کا شعر نمبر 7 کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر میں آرزو کا نام بھی لوں تو دل کو سینے سے نکال کر پھینک دوں، کیونکہ کسی مومن کو بدعتی سے تعلق جو ہے وہ زیب نہیں دیتا۔ مومن اور آرزو دونوں بڑے شاعر تھے، دونوں کے اشعار میں قدرت نے بے پناہ دلچسپی کا سامنا رکھ چھوڑا تھا، دونوں کی آپس میں لڑائی نے یہ وقت دکھایا کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف اشعار کہنے لگے۔ مومن نے آرزو سے جس وقت لڑائی کی تو اس وقت اس نے آرزو کے بارے میں درج بالا شعر کہا تھا، بعد میں دونوں کی صلح بھی ہو گئی اور مصرع اپنے تخلص میں لگا دیا جس کے
اس سے شعر ذو معنی ہو گیا. ذو معنی کہتے ہیں ایک جو حرف ہوتا ہے اس کے دو معنی ہوں. جیسے کہ ایک مومن ان کا نام تخلص بھی تھا اور دوسرا مومن جو ہے استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ بندہ مومن ہے اس طرح سے. تو اس دور میں شاعروں کے درمیان کی آپس کی چپکلش چلتی رہتی تھی. بعض اوقات یہ لڑائی زندگی پر محیط ہوتی، یعنی ادھر لڑائی کی اور ادھر مان گئے. بہرحال مومن خان مومن اس شعر میں کہتے کہ ہم ایسے دل کو سینے سے نکال پھینکیں گے جو آرزو جیسے انسان کا نام نہ لے، وہ مومن ہی کیا جو دین میں نئی اختراع نکالنے والوں سے ربط نہ رکھے. تو یہ ہماری غزل کا جو ہے وہ غزل نمبر 2 کا اختتام ہوا. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. میں معلم اردو ندا رفیق آپ سے اجازت چاہوں گی. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.